अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मोतबर सामईन और नाज़रीन किराम, मैं आपकी होस्ट ताहिरा रुबाब आपके हुजूर में प्रोग्राम मशअल राह लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे इस खूबसूरत चैनल हिदायत टीवी से जिसको आपकी मुकम्मल मुआविनत दरकार है, हिमायत दरकार है, जो आपको खूबसूरत जहान में ले जाता है, जो आपको ज़िंदगी के उसलूब सिखाता है, जो आपको अपनी ज़िंदगी के होने का पता देता है। आइए कि मिलजुल कर हम अपनी आक़िबत के लिए, अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती के लिए इस अपने प्लेटफ़ॉर्म को, इस अपने ज़रिया इब्लाग़ को इतनी तक़वियत देने के काबिल हो जाएँ करें ताकि हम इस दुनिया में भी सुरख़रू और पुरसकून और आखिरत में भी अपने रब्बे ज़ुल जलाल के हुज़ूर सुरख़रू हों कि हमने अपनी काविशें तेरे ज़िक्र के लिए फाइनेंशियली या हमारे पास जो फ़िज़िकली क़ुव्वत थी उसमें सर्फ़ की हैं। तो परवरदिगार आलम बहुत बड़ा सख़ी है, वो किसी का एहसान नहीं रखता है। अगर आज हम थोड़ी-सी दिक्कत उठाते हैं तो परवरदिगार आलम के हुज़ूर में हमारी एनर्जियों की क़ुव्वत इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम अपने मरकज़ में बआसानी लौट जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होना है तो उसके लिए अपने शऊर को तक़वियत दीजिए। आइए कि मिलजुल कर अपने इस रास्ते को, इस मशअल राह को, इस खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म को अपनी ताकत से, अपने फाइनेंस से क़ुव्वत दें और इसको हमेशा के लिए तनोमंद बनाएँ। इलाही आमीन। परवरदिगार आलम हम सब की सही को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। तो मेरे अज़ीज़ों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आगाज़ करते हैं अपने खूबसूरत सफ़र का, जो मेरे परवरदिगार आलम ने हमसे चाहा है। उसने हमको हिदायत दी, किस लिए दी? किस लिए हमें उसने बताया कि तुम्हारा इस कायनात में जो रोल है वो क्या है? क्यों कर उसने हमें बेहतरी के सूरत और रास्ते दिखाए? क्यों कर उसने हमें अपनी ज़ात की मारिफत दी, जिसको हमने लिया भी नहीं और हम दुनियादारी में इतने उलझ गए कि अपनी हकीकत से बिल्कुल भी नाबल्द होते हुए अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगे। मेरे अजीजों, आइए कि हम तदब्बर और फिक्र की उस मंजिल की तरफ बढ़ें जो परवरदिगार आलम को पसंद है, जो उसने अपने प्यारों के लिए मखसूस की है। दुनिया में हम बहुत कुछ करते हैं और करते रहते हैं और करते रहेंगे भी, क्योंकि हमने ये समझ रखा है कि बस यही दुनिया है और यही सिलसिला है, इसके बाद कुछ नहीं है। अगर हमारे पास ये थोड़ा सा भी तसव्वुर हो कि नहीं, मैं अपने खुदा के रूबरू जाऊंगा जो मुझे हर वक्त देख रहा है। कहते हैं अल्लाह देख रहा है, लेकिन हर काम हम यूं कर लेते हैं, ये कर लो, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा कर जो, कौन सा कोई देख रहा है। उस वक्त हम भूल चुके होते हैं कि वो जो कहता है मैं दो का तीसरा, वो मुझे देख रहा है। वो हर वक्त हमें और आपको देख रहा है। वो कहीं किसी कोने खदरे में भी छुपे हुए किसी शख्स को ये ख्याल आए कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो ये उसकी हमाकत है, क्योंकि वो देख रहा है। तो आइए इसी सिलसिले को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब से, जिसके जरिए उसने इस तकमील कायनात में तकमील पैगाम बरी उसी के जरिए से करवाया और हम तक ऐसी ऐसी अजायबात और नादर इंकिशाफात इस कुरान मजीद में कि जिनको समझने के लिए हमने कभी वक्त ही नहीं निकाला। और कुछ हमारी बदकिस्मती ये है कि हम तदब्बर और फिक्र न करते हुए उसको पढ़ते भी हैं तो रटे में अरबी पढ़ के जिसका हमें कुछ पता नहीं चलता। वो अपने हबीब से फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, ये फिक्र क्यों नहीं करते, ये तदब्बर क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले आयात लिकौम याक़िलून, ले आयात लिकौम यतफक्किरून, कि ये निशानियां हैं अक्ल वाले लोगों के लिए, ये निशानियां हैं फिक्र करने वाले लोगों के लिए। लेकिन सोचिए कि हम दिन में कितना फिक्र करते हैं, कितना तदब्बर करते हैं। हमें इतना पता है कि हमने आज कितना कमाना है, मेरे पास कितना पैसा है, दूसरे के पास मुझसे ज्यादा है। आज एक वो चल रहा था किसी मैसेज में, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही
کہ انہوں نے کہا کہ کوئی 12 سال عبادت کرتا رہا تو خدا نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم مجھے کوئی ایسا برتن دے دے جس میں کھانا خود بخود ہر وقت جب میں چاہوں تو پکتا رہے اور مجھے یہ زحمت ختم ہو جائے میری زندگی کی۔ تو پروردگار عالم نے ان کی بات کو منظور و قبول فرما لیا۔ تو ان کے ہاں مہمان آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانے کا کچھ نہیں کر رہے، کچھ کھانے پانے۔ انہوں نے کہا سب کچھ ہو جائے گا، جب وقت آئے گا تو میں آپ کو کھلا دوں گا۔ انہوں نے اچھے اچھے کھانے اس کو کہہ کے اپنے خدا کی اس نعمت کو جو ان کو عطا ہوئی تھی انہوں نے بنا لیے، تو ان کے سامنے رکھ دیے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے 12 سال اپنے اللہ کی عبادت کی، صحیح کی، اور اس سے یہ مانگا کہ میں ان باتوں سے مجھے نجات حاصل ہو جائے، اور خود بخود مجھے ایسا خدا نے یہ برتن دیا ہے کہ جس میں کھانے جو چاہتا ہوں کہتا ہوں تو میرا خدا اس کرم کے صدقے میں مجھے عطا کر دیتا ہے۔ تو جو صاحب لوگوں نے سنا، اگلے دن سے سننے والے جو تھے وہ بھی چلے گئے اور انہوں نے بھی عبادت شروع کر دی۔ 12 سال عبادت کرنے کے بعد جب آواز قدرت آئی کہ تم کیا چاہتے ہو، تو اس نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا، میں بس صرف اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس شخص کے پاس جو تو نے اس کو برتن دیا ہے وہ واپس لے لے۔ یہ ہے ہماری اپروچ، یہ ہے ہمارا وہ سلسلہ زندگی جس میں ہم نے اپنے آپ کو غرق کر رکھا ہے۔ ہمارے لیے پروردگار عالم نے ہدایات کے دفتر کھول دیے، 1,24,000 بھیجنے کے بعد اپنے حبیب کے بعد بھی قیامت تک کے لیے وارث و جانشین ہمیں دے دیے، ہمیں بتا دیا کہ کائنات کا مطلب و مقصد یہی ہے کہ تمہاری عبادات وہ منزل و درجہ نہیں رکھتی ہیں جتنا تمہارا اخلاق حسنہ درجہ رکھتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے دین کی ہر بات کو رد کر ڈالا ہے، پامال کر دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میرا قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے بار بار مجھے کہا اے بندے تجھے پتا ہے کہ تو کس لیے خلق ہوا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ آج بھی جب بہت لوگ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واہ کیا بات کی، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آئے کس لیے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، تو وہ کہہ دیتے ہیں ہاں واقعی میں صحیح کہا، اور کوئی جواب دے کے اس میں اپنے عالمانہ حکیمانہ جواب بھی دیتے ہیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر زندگی کا سارا شور ختم نہ ہو جائے، ہم سکون سے نہ ہو جائیں۔ دیکھ یہ ہے وہ منزل، یہ ہے وہ ہماری کمائیگی، یہ ہے وہ عصر کم عقلی کا کہ جس سے ہم آج اس منزل پر ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس لیے آئے۔ یہی تو ہماری کوتا فکری ہے کہ ہم اس کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی غور و فکر ہی نہیں کرتے جو پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب یہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تو نشانیاں عقل والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تو آئیے کہ عقل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، آئیے کہ ہم تدبر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں عقل و فکر سے اگر سوچنا آ جائے تو ہمیں آئمہ اطہار اور معصومین کی زندگیوں کا ایک ایک پل اور لمحہ سمجھ میں آ جائے، ہمیں معلوم پڑ جائے کہ انہوں نے مصائب کیوں اٹھائے، کیوں تکلیفیں سہیں، اور پروردگار عالم نے اس کو کیوں روا رکھا۔ میرے پیارو یاد رکھنا، جتنا بھی کوئی آپ کو نیک اور مقرب، یہ نہیں کہ ہر شخص، مجرم لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی سزائیں پاتے ہیں، وہ اپنے جرائم کی سزائیں پاتے ہیں جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، لیکن ایسے بے گناہ لوگ جو خدا کی ذات کو اپنا زندگی کا اصل مدعا سمجھتے ہیں، جو حکم خدا اور رسول کو اپنی زندگی کا چلن جاننا، اپنا ایمان اور اپنی زندگی جانتے ہیں، ان کو بے گناہ سزائیں ملنا، تکلیفیں دینا عوام کا یا لوگوں کا، یہ وہ منزل ہے کہ جس پر پروردگار عالم کائنات میں آپ کو ایک ایسا سلسلہ اور بیلنس بتاتا اور سکھاتا ہے۔ وہ مقدس ہستیاں جو ہمیشہ تکلیفوں میں رہیں، یہاں پر ایک خاص بات آپ کے حضور میں عرض کرنا چاہوں گی، شاید اگر آپ سمجھ گئے اور لے گئے تو آپ کا بہت بھلا ہو جائے گا، اور اگر آپ نہ سمجھیں تو یہ ہم سب کی اپنی بدقسمتی ہے کہ پروردگار عالم نے جیسا کہ میں نے ہمیشہ عرض کیا یہ چاہا کہ میں جانا اور پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے کائنات کو خلق فرمایا۔
تو جاننے اور پہچاننے کے لیے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ تمہیں جینے کا سلیقہ دکھا دیتا ہوں، سکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، جس کو ہم نے قطعاً اس طرح نہیں سمجھا ہے جیسا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے۔ دیکھیے ہر چیز اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق بیان کی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ویلڈ ہو۔ اس کے بعد جو اس کا سلسلہ آپ کے سامنے اگر مختلف ہے تو اس کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، اور اے لوگوں یہ تو نشانیاں ہیں یہ عقل والوں کے لیے، یہ تو نشانیاں ہیں یہ فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو وہ جو نقطہ میں آپ کے حضور میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ مقصد ہے، یہ وہ زندگی کا سلسلہ ہے۔ آپ کو اپنے یقین کی منزل پہ آنا ہوگا۔ میں آپ کو رسمی وہ باتیں نہیں سناتی جس کے آپ عادی ہیں کہ ایک آیہ مبارکہ پڑھی اور اس پہ ادھر ادھر کی باتیں سنوں کے آپ کو خوش کر کے گھر بھیج دیا، اور آپ کو قطعاً کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ میں نے یہ سب کچھ جو سنا ان کا اصل مغز کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کا میری زندگی میں عمل دخل کیا ہے۔ دیکھیے جب تک آپ کی زندگی میں اس چیز کی حقیقت اور معنی و مطالب نہیں ہے تو آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، آپ کا جانا بیکار ہوا، آپ کا سننا بالکل بیکار ہے، کیونکہ آپ کو کچھ اس میں سے حاصل نہیں ہو سکا۔ تو پروردگار عالم کی وہ خاص بات جو ہماری تخلیق میں یہ مشکلیں سامنے آتی ہے کہ کوئی مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جتنا کوئی نیک ہے اس کو اتنی زیادہ اذیت میں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ وہ ٹالرنس کا ایک سٹیٹس ہے، ایک صبر کا سٹیٹس ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب انسان، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں سے سمجھیں گے۔ ہر انسان جب اس تکلیف سے، کسی بھی تکلیف سے گزرتا ہے، کیسی بھی کوئی تکلیف اور اذیت ہو، جب انسان اس میں سے گزرتا ہے تو وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لمحے کے بعد ایک دم سے تو وہ چیختا چلاتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس کو قرار اور صبر آنے لگتا ہے۔ ماں کا جوان بیٹا مر جائے، وہ تڑپتی ہے، روتی ہے، چیختی چلاتی ہے، لیکن کچھ لمحے کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑے وقت کے بعد اس کو صبر آنے لگتا ہے۔ اس کی قوت صبر کا جو اندر پیمانہ رکھا گیا ہے، جو انوائرمنٹ رکھی گئی ہے، یہ ہمارے مختلف بدن کے پوائنٹس ہیں جہاں پر مختلف انرجیوں کا سٹیشن ہے، وجود ہے۔ میں نے اپنی کسی پہلی بھی ایک دو گفتگو میں آپ کے حضور میں عرض کیا ہے، وہاں پہ جب آپ کی یہ نور یا یہ آپ کی انرجی سٹرینگتھ پاتی ہے، قوت پاتی ہے، تو آپ اپنی ذات کے اندر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ کی روح ایک روشنی، ایک ایکنالجمنٹ اور ایک نور کی طاقت کا برقی جیسے پاور دیتے ہیں آپ، حصہ لے کر پلتی ہے، جیتی ہے، غذا ہے اس کی، علم اس کی غذا ہے، قوت اس کی غذا ہے، پلس اور مثبت انرجی اس کی غذا ہے۔ اب جب دیتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ذات میں ایک ایسی تعمیر شروع ہو جاتی ہے جو آپ کو اپنے سفر آخرت میں اپنی منزل تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہی آپ کی زندگی کا طریق و چلن ہے، یہی ہماری زندگیوں کا طریق و چلن ہے۔ جب وہ اپنے پیاروں کو یا اپنے زیادہ چاہنے والوں کو اس منزل سے گزارتا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ جس سٹیٹس پہ، جس سٹیج پہ آتے ہیں وہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ آج کی دنیا کا کوئی بندہ ہو جو خدا خوفی میں کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے بھلے کے لیے خود تکلیفیں اٹھا رہا ہے، تو پروردگار عالم نے اس کے مقام کو، کیونکہ اس نے ایک نیک عمل کیا تھا، کیونکہ اس نے اچھائی کی تھی، اب اس کا ٹالرزم، اس کا صبر، اس کا سکون، اس کا اپنے خدا سے زیادہ رغبت جو حاصل کرتا ہے، جو اس کی طرف راغب ہونا ہے، اس سے پروردگار عالم اس کے ہزار ہا گنا درجات کو بلند کرتا ہے، اور وہ جو مظالم کی انتہا کرتے ہیں کسی نیک اور اچھے انسان پر اور اصول کائنات و معاشرت کو چھوڑ کر وہ زیادتیاں کرتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ وہ اتنا بڑا اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں کہ جس سے وہ نہ تو اس دنیا میں بھی آسودہ اگلے وقت میں رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کا سفر آخرت کیوں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ قوت، وہ انرجی
موجود نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو اپنی تھی اس کو بھی ڈیمیج کر دیا، اس کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ اپنی ذات کو مجروح مت کیجیے۔ ہمیں عادت ہے، میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں، فلاں کی باتیں کر لو، فلاں کو برا کہہ لو، اس کو برا کہہ لو، نہیں بھی کسی میں عیب ہے تو اس کی برائی کر کر کے اس کو بدنام اور ذلیل کرنے کے لیے آپ کو تسکین ملتی ہے، یعنی آپ کے اندر وہ شیطانیت اور درندگی کی وہ شدت اختیار کر چکا ہے، آپ کے نفس کا وہ حصہ جو منفی ہے۔ اب جب وہ شدت اختیار کر چکا ہے تو اب آپ کو اس سے تسکین ملتی ہے، اور جب آپ اس کو تسکین ملتی ہے تو وہ پلتا ہے، یہ جانور ہے، وہ پلتا ہے، آپ اس کو چارہ دے رہے ہیں، وہ اور مضبوط ہوتا ہے، اور اب آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں سے حسنات کا عمل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، نیکیوں اور اعمال کے لیے آپ اس طرح آمادہ نظر آ ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ آپ جس کرختگی، جس گندگی، جس نجاست، جس تاریکی میں اتر چکے ہیں، اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے اعمال اپنی زینت نظر آنے لگتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے برے اعمال ان کی نظر میں ایسی زینت پا لیتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی صفت اور کمال سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس برائی کو اپنے لیے وصف کامل سمجھنے لگتے ہیں، اس غلط کام کے لیے اپنے آپ کو وہ بہت بڑا اور کامل اور اعلیٰ انسان سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ دھتکارے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ان چیزوں سے آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ ہدایت ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم اس ہدایت کے صدقے میں اپنی ذات کے اندر موجود قوت پروردگار کو اس طرح عیاں کریں، اس طرح یوٹیلائز کر سکیں کہ اپنی زندگی میں ہم راحت اور سکون سے، آپ یقین کیجئے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اندر کی طاقت یہ ہے، اور آپ اس پر اختیار کرنے لگیں، اور جو پروردگار عالم نے ہم کو ہدایت کے طور میں باتیں بتائی ہیں، اگر ہم ان پر عمل درآمد کر لیں تو آپ وہ لوگ ہوں گے کہ جو زندگی کے حسن کو انجوائے کرتے ہوئے آگے چلیں گے، کیونکہ جب وہ آپ کے اس صبر کے منزل کو، اس سٹیٹس کو، اس ٹالرنس کی انرجی کو اسٹرونگ کر دیتا ہے، تو وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں ہائی کلیجہ پکڑ لیا میں نے، میرے کلیجے پہ کچھ ہو گیا، یہاں لگ گیا، یہ صدمہ تھا میرے تو کلیجے پہ لگ گیا، تو یہ یہاں پہ اس کو سولر پلکسس جس کو کہتے ہیں ہم، یہ وہ ایک مقام ہے، اس کو اس کا عربی میں بھی ایک لفظ ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی وہ ایک جیسے قلب اور اسی طرح یہ مقام ہے، اور اس کے اوپر جا کر وہ لگتا ہے جو بھی غم صدمہ ہے۔ خوشی آپ کو اوپر اوپر سینے کے بلندی تک اوپر رہتی ہے اور وہاں لے جاتی ہے، غم آپ کو اندر گہرائی تک چھوتا ہے۔ یہ ہے وہ منزل جس میں سے گزار کر آپ کو پروردگار عالم اس لیے دے رہا ہے کہ ہدایت اور ہم جو ہیں یہ جان سکیں کہ میری زندگی کا یہ لایا عمل ہے کیا۔ بڑے آرام سے لکھ دیا جاتا ہے، لوگ لکھتے ہیں کہ زندگی تو صرف ایک غم ہے، ایک غم کا سفر۔ ایسا قطعاً نہیں، آپ نے صرف غم کو اپنایا ہے، آپ نے اپنے آپ کو غم کی حیثیت سمجھنے سے قاصر رکھا ہے، آپ نے درد کو سمجھانے اور اس منزل پہ اس دراز میں فٹ کر کے رکھنے کا سلیقہ نہیں سیکھا ہے، جس میں وہ آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کرتا، کلیجے پہ نہیں لگتا، آپ جو مرضی آپ کے سامنے آ جائے وہ آپ کے اوپر کے اسی حصے میں رہتا ہے جہاں پر خوشی کا وہ نقطہ ہے، پھر وہ آپ کو کاٹتا نہیں ہے، پھر وہ آپ کے دل کو نہیں لگتا، پھر وہ آپ کے دل سے دماغ کے اس حصے میں نہیں جاتا جہاں سے غم ایک لیکوڈ کی طرح، ایک مادے کی طرح، ایک وہ محلول کی طرح رس کر پورے بدن میں آپ کو ہر طرف زہر پہنچاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فکر نہ کرو، غم نہ کرو، سٹریس سے یہ ہو گیا، غم سے ہو گیا، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، آپ کی نیند خراب ہو گئی، آپ کو بیماریاں لگ گئی، اس لیے کہ آپ نے اپنے خدائے بزرگ برتر کے سلسلے کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کیور ہی نہیں کیا، جیسا اس نے بتایا تھا کہ بندے تو ایسا ایسا کر تاکہ تو اس خوبصورت تجربے سے بآرام و عافیت آگے نکل سکے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہنگامہ، ہم نے واویلا، ہم نے جو کچھ ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر ڈالا، کیونکہ ہم نے اس کو سہنا، صبر کیے،
उस सिलसिले को समझने की कुव्वत ही पैदा नहीं की, उसको सीखा ही नहीं हमने। हमारे लिए हिदायत और हम, ये दोनों चोली दामन का साथ इसलिए है कि ये हमारे लिए हिदायत है। अभी बहुत अपने अपने मुख्तलिफ नजरिए और मुख्तलिफ सिलसिले में एक किसी तर्जमान का तर्जमा सुन रही थी, सूरह वाक़िया में उनका तर्जमा चल रहा था, तो वो उसमें तर्जमे में फरमा रहे थे, वो जहाँ पे वो आया मुबारका थी कि आज़ा कुरान करीम फी किताब मकनून या मुताहिरून, कि ये वो कुरान है कि जो छुपी हुई किताब में, पोशीदा किताब में है, और इसको माँ सिवाय ताहिरों के यानी पाकीज़ा लोगों के कोई नहीं छू सकता, पाकीज़ाओं के कोई नहीं छू सकता। अब देखिए उन्होंने ये फरमा दिया, उसका तर्जमा सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने ये कहा कि ये कुरान पोशीदा किताब है और इसको पाक फरिश्तों के अलावा कोई नहीं छू सकता। सरासर इतने ये अब आलिम हैं, पता नहीं कितने कितने तालीमें हासिल की हैं और तर्जमान, लेकिन बगैर सोचे समझे अपना एक नजरिया और फैसला दे देना। कुरान मजीद फरिश्तों को सिखाने के लिए नहीं आया। कुरान मजीद कायनात पे, जमीन पे परवरदिगार आलम ने हजरत इंसान को सिखाने के लिए, मुसलमान को ही नहीं, हजरत इंसान को सिखाने के लिए, जिन्नात को सिखाने के लिए। ये वो मखलूकात है जो खल्क हुई हैं, जो अपनी जिंदगियां जेरो बम से गुजार रही हैं, पस्त बाला है, स्याह सफेद है, बेज स्याह है। इसके सिलसिले में आपको कायनात के अर्शी और फर्शी मुख्तलिफ सिलसिले बताए और समझाए गए हैं परवरदिगार आलम ने। मलाइका इन चीजों से मुबर्रा है क्योंकि उनकी ड्यूटियां किसी और जगह है। कुरान मजीद रिसालत के कल्ब पर उतरा है, फरिश्तों ने नहीं उनको छूना, ये कल्बे पैगंबर पर उतरा है। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा आज का सिलसिला जो आ गया मेरे सामने, ये मिसाल देते हुए, तो फरिश्ते नहीं है जो सिर्फ उसको छू सकते हैं, बल्कि हजरत इंसान के लिए परवरदिगार आलम ने बताया, और ये बताया कि देखो याद रखो, ये हमने कल्बे पैगंबर पर उतारा है। अब कल्बे पैगंबर पर उतरने का मतलब यह है कि कुरान मजीद की ये खासियत है, ये बहुत अहम नुक्ता है आज का, कि कुरान मजीद की ये खासियत है, ये वो नूर है जो कलूब पर उतरता है। अब यहाँ क्या कहता है आपको, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि अस्वाए हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल रसूल अल्लाह की जिंदगी का अस्वाए हसना यानी उनकी सीरत है। अब ये बहुत करीब की बात है और बहुत नाजुक बात है और बहुत अहम बात है। अगर आपने इसको इसी तरह समझ लिया तो यकीनन आपके कायनात के, आपके जहन के, आपके वजूद में, आपकी फिक्र और अक्ल में बहर खुल जाएंगे, समंदर खुल जाएंगे, दरिया बहने लगेंगे। ये अलूम का वो खजाना है परवरदिगार आलम ने जो हमको अता फरमाया है। उसने फरमाया है कि कुरान जो किरत करने की, कोई भी चीज आप पढ़े तो उसका पढ़ना किरत कहलाता है, और वो जो जिसकी आप किरत कर रहे होते हैं उसको कुरान कहा जाता है। हमारे यहाँ चूंकि कुरान मजीद को, ये इसी किताब को कुरान में जब पुकारा गया तो हमने इसका नाम कुरान से यही जो लिया कि जो कल्बे पैगंबर पे उतरा था, उसको हमने किताब की सूरत में जब पाया, तो जब हमने उसको पढ़ा तो हमने उसको नाम कुरान दिया। अब ये कुरान मजीद परवरदिगार आलम ने इतनी बड़ी बात सूरह वाक़िया में बयान फरमाई है, जिसको हम दिन रात सूरह वाक़िया पढ़ते हैं, करोड़ हा दफा ये तर्जुमा पढ़ते हैं, लेकिन हम आज तक उसके इदराक तक क्यों ना पहुंच पाए कि मेरे परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया है। जब हम उसका तर्जमा ये करेंगे कि इसको नहीं छू सकते सिवाय पाक फरिश्तों के, तो फिर हम कहाँ से हिदायत हासिल करेंगे, फिर हम उस बीज तक, उस मगज तक कैसे पहुंचेंगे जो परवरदिगार आलम ने हमें इस कलाम मजीद में, इस आया मुबारका में इरशाद फरमाया कि जो कलाम, जो खुदा की बात है, जो परवरदिगार आलम की बात है, जिसको हमने पढ़ना है, वो किताब दिल में, जो कल्बे पैगंबर पे था, याद रखिए, जो किताब दिल में वो मौजूद है कि किताब मकनून, ये कुरान यानी पढ़ने की किताब, यहाजा कुरान करीम फी किताब मकनून, ये छुपी हुई किताब में दर्ज है जो आप पढ़ रहे हो।
یعنی کہ قلب جو ہے وہ آپ کا وہ کتاب بنتا ہے جس کو آپ پڑھتے ہو، جس کا آپ مطالعہ کرتے ہو. اب بات آئی کہ نہیں چھو سکتے اس کو سوائے ان لوگوں کے جو پاک و پاکیزہ ہیں، نہ تو وہ فرشتے ہیں. یہاں پہ ایک دفعہ ایک صاحب علم میری بہت عزیز اور محترم خاتون ہے، انہوں نے فرمایا کہ خانم وہ چہاردہ معصومین ہے. تو میں نے عرض کیا کہ معصومین تو خود سند یافتہ ہے، ان کے لیے یہ نہیں کہ یہ پاک و مطہر، ان کے تو قلوب پہ خدا نے بیان فرما دیا ہے کہ قلب پیغمبر پہ اترا ہے، اور رسالت نے فرمایا ہے کہ میرے وارث و جانشین وہ ہیں کہ جن کے قلب در قلب یہ علم آگے بڑھ رہا ہے. اس میں پروردگار عالم نے ان انسانوں کو متوجہ کیا ہے جو کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت معصومین پر چل کر طہارت کے اس درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، وہ عرفان کی اس منزل کو پا لیتے ہیں جب ان کے قلوب خود بخود کھل کر ان کو علم کی باتیں بتاتے جاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، اور وہ کسی بادشاہ کے کہیں مناظرہ تھا، وہاں اس مناظرے میں انہوں نے، اب تفصیل بہت ہو جائے گی اس لیے میں اس کو روکتی ہوں، انہوں نے مناظرے میں جواب دے کر جب واپس آئے تو امام نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی مولا، انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے یہ جواب دیا. تو مولا نے فرمایا کہ تمہیں کیسے اس چیز کا ادراک ہوا کہ تم نے اتنا خوبصورت جواب دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، ایک دم سے میرے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی. یعنی یہ تھی وہ قلب میں لکھی ہوئی کتاب جس کو انہوں نے پڑھا. تو یہاں معصوم نے فرمایا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بندے خاص مومن کی بات ہو رہی ہے، دائی جو مومن ہے ان کی نہیں، جو در اصل مومن ہے. ہمارا سب کا دعویٰ ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اور ہمارے میں ایک ذرا بھی ایمان کی رتی نہیں ہوتی، اور ہمارے وہ اعمال ہیں کہ جو الامان و الحفیظ. تو مولا نے فرمایا کہ جب ہمارے مومن بندے کسی ایسی صورتحال میں آ جاتے ہیں تو ہمارے قلوب، بہت اہم بات، اب یہ 1000 دفعہ سنی اور پڑھی گئی لیکن کبھی کسی نے اس پہ ادراک نہیں کیا، ہمارے قلوب ان مومنوں کے قلوب سے مل جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے. ہمارے قلوب ان کے قلوب سے مل جایا کرتے ہیں، اور وہ اس وقت فی الفور اس حقیقی بات کا جواب دے دیتے ہیں جو جب بھی ان سے کی جائے یا پوچھی جائے. تو دیکھیے اب سلسلہ بتا رہا ہے، یہ واقعہ ہم نے 1000 دفعہ پڑھا ہے، لیکن کبھی آپ نے ادراک کیا کہ یہ قلب سے قلب کے تک جانے کا سلسلہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو عادی ہیں، جو چیز دیکھیں گے اس پہ یقین کریں گے، جو ہم نہیں جانتے اس کو تو ہم مان ہی نہیں سکتے ہیں. ہم نے جو دیکھنا ہے، ہم نے جو محسوس کرنا ہے، اور جو ہمیں دکھے نہ ہو اس کو ہاں عقیدت میں ہاں کر دیں گے، لیکن سچ میں نہیں مان سکتے. تو میرے عزیزوں، آپ کے اندر ایک نور ہے، ایک انرجی ہے، پوری کائنات نور کی انرجی کے کشش ثقل اور محور میں موجود ہے. آپ کا بدن احساسات جو رکھتا ہے، فیلنگز رکھتا ہے، کام کی قوت رکھتا ہے، یہ سب کی سب ایک قوت ہے، انرجی ہے. روح ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. جہاں بدن اور اعضاء بیمار ہوئے، روح نے کمزوری محسوس کی، آپ کے میں تھکا ہوں، میرے میں طاقت نہیں ہے، میرے میں ہمت نہیں ہے، تو آپ کی انرجی کا جو وہ متحرک سلسلہ ہے وہ کمزور پڑا ہوا ہے. تو جب آپ کسی اچھی بات کو سوچتے ہیں تو آپ کی بات پازیٹیو میں جاتی ہے، اور وہ مثبت آپ کا اعمال نامہ بنتا ہے اور کہلاتا ہے. یعنی کہ وہ انرجی آف پاور اکٹھی ہوتی ہے آپ کی روح اور آپ کے بدن کے سلسلے کے ساتھ. آپ نے جب وہ اپنے لیے جمع کیا ہوتا ہے سلسلہ مثبت کا، تو وہ آپ کا توشہ آخرت ہے. یہ تو معلوم ہے نا، یہ تو سب مانتے ہیں کہ وہی میرا سفر ہے آخرت کا، اسی کے ساتھ مجھے نجات ملنی ہے. اب نجات کے بارے میں بھی میں پہلے آپ کے حضور میں عرض کر چکی ہوں، نہ جانے آپ لوگوں نے وہ سنا یا اس کے بارے میں ابھی آپ کے ذہنوں میں کچھ موجود ہے یا نہیں. بہرحال یہ آپ کا وہ اعمال نامہ ہے. تو آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے، علم پانے کے لیے، اپنے خدا سے بے ساختہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قلب کے اس کتاب کو کھولنا ہوگا،
اس قرآن کو پڑھنا ہوگا جو قلب میں ہوتا ہے، جو قلب پیغمبر سے، قلب معصومین سے قلوب مومنین تک سفر کرتا ہے۔ یہ وجہ تھی جو ہمیں بتائی گئی، لیکن ہم نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی، اس کا ہم نے کبھی بھی وہ سلسلہ اپنایا ہی نہیں ہے۔ قلب مومن قلب معصوم سے مل جاتا ہے اور وہ اپنے پیغامات کو لیتا ہے، اس کو غیب کا علم ملتا ہے اور وہ غیب سے اپنی زندگی کے سلسلے آگے بڑھاتا ہے۔ ہر ایک کے پاس قلب میں موجود ہے یہ چیز۔ اب یہ دوسرا نقطہ ہے، یہ ہماری ہدایت کا باب ہے۔ اب وہ دوسرا نقطہ ہے کہ میں جب کبھی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ کہتا ہے وہاں سے ہو رہا تھا تو ایک دم سے مجھے خیال آیا اور میں نے یہ بات کہہ دی، ایک دم سے مجھے یہ جواب آ گیا تو یہ میں نے کہہ دیا۔ تو یہ کہاں سے اس کو ایک دم سے آتا ہے؟ کسی وقت کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اچھائی کی، برے کی بات نہیں ہوتی، وہ تو شیطان تو ہر وقت آپ کو تانے بانے بنتا رہتا ہے، وہ تو الٹی سیدھی جھوٹ، دھوکے، بےایمانی، غلط بیانی، یہ چیزیں آپ کو سکھاتا ہے۔ یہ قلب سے نہیں آ رہا، یہ آپ کے ذہن کا وہ فشار ہے، فساد ہے، فتنہ ہے کہ جو کائنات کی انرجی کو متاثر کرتا ہے۔ ہر منفی چیز کائنات کی مثبت انرجی کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے فرق پڑتا ہے کس میں؟ آپ کے نظام یونیورس کی گردش کو۔ آج دیکھیں نا کس طرح دن گزر رہے ہیں، کتنی سپیڈ سے گزر رہے ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کے سلسلے سے نور کی متحرک انرجی کا اتنا نقصان ہم کر چکے ہیں کہ وہ اپنے جمود میں نہیں رہی، بلکہ وہ بھاگتی پھر رہی ہے، چلتی پھر رہی ہے، اور ہمارے سال مہینوں میں مہینے، ہفتے اور ہفتے، دن اور دن، گھنٹے گھنٹے سیکنڈوں میں بدل کے جا رہے ہیں۔ اس وہ حالت ہو گئی ہے، ورنہ کتنا وقت ہوا کرتا تھا۔ تو اب ان قلوب سے جو ہدایت ہے، ہدایت پروردگار ہے، وہ پورے کا پورا دفتر، بہت اہم نقطہ آپ کے حضور میں عرض کرنے جا رہی ہوں، نہ جانے اس سے آپ کتنا استفادہ کرتے ہیں اور کیا اس کو آپ کو کس منزل پر لے کر جاتا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ اپنے قلب کو معصوم کے قلب کے ساتھ ملانے کے لیے، اور معصوم کا قلب جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے قلب پہ اتارا، اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یعنی اتنی اسٹرانگ انرجی ہے۔ یہ قلب پیمبر تھا جو اس کو سہ گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے ہادی قیامت تک اس کو قلب در قلب لے کر آگے چلتے رہیں گے۔ اور معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے مومنین کے قلوب ہمارے قلوب سے مل جاتے ہیں اور ان کو علم دے دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ غسل کے ساتھ اگر آپ نماز شب پڑھتے ہیں تو آپ کو غیب سے علم نصیب ہوتا ہے، آپ غیب سے علم حاصل کر کے بولتے چلے جاتے ہیں، آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا قلب خود بخود روشنی دے کر ایک جہان کھول دیتا ہے آپ کے سامنے، جس سے آپ اپنی زندگی کی حقیقت کو ریسیو کرتے چلے جاتے ہیں، ریسیو کرتے چلے جاتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن خیال رکھیے کہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کی ذہنی پرداخت ہو، جس میں شیطان کی شمولیت ہو، اور وہ ایک بات تو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری خدا اور قرآن اور معصوم کی بات کو بھی رد کر رہا ہو، تو وہ قطعاً کتاب کی بات نہیں ہوتی، وہ قطعاً معصوم کی بات نہیں ہوتی، وہ قطعاً مومن کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ معصوم سمجھتے ہیں، مومن جانتے ہیں۔ آج میں اتنے میسیجز جو امام علی سے، معصومین سے منسوب کر کے ممبروں سے بھی بول دیے جاتے ہیں، اور اپنے ٹک ٹاکوں پہ اور واٹس ایپ پہ اور فیس بکوں پہ بھر دیا ہوا ہوتا ہے۔ امام علی نے یہ فرمایا، حالانکہ حاشا للہ اس میں قطعاً بھی میرے جیسی آج کے دور کی جو اپنے خدا کی لگن سے حقیقت حال کو سمجھتے ہوئے جاننے کی کوشش کرتی ہے، وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتی کہ مولا نے غصے میں یہ کہا اور وہ کہا۔ غصہ تو ہے ہی حرام، میرا امام کیسے آپ کو غصے کی تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں؟ تربیت دیتے ہی نہیں ہے وہ غصے کی ہمیں۔ یہ جتنی بھی باتیں بنی ہوئی ہیں یہ سب خود ساختہ ہے، کیونکہ غصہ جنہوں نے بتایا ہمیں حرام ہے، تو کوئی بھی معصوم غصے کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ درگزر کہا ہے تو مجھے جناب سید سجاد نے درگزر بتایا ہے، اور یہ وہ عالم ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ جو سلسلے ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں۔ ہمارے ہاں
ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا جاتا ہے، ہر چیز کو اپنے حساب سے بیان کیا جاتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے للہ، بات وہ نہیں ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، بات وہ ہے جو میرے پروردگار ہم کو سمجھانے کی، جب ان کو سمجھا رہے ہیں، جو ہمارے معصومینوں نے اپنی پوری زندگیاں دے کر، ہم جب بھی کسی سے، میں اگر کسی گفتگو میں، کسی تقریر میں، کسی محفل میں یہ کہہ دوں کہ اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈالیے جو آپ کو دکھایا گیا ہے، جس کے لیے آپ کو راہبر میسر کیے گئے ہیں، مہیا کیے گئے ہیں، تو بڑے آرام سے کچھ لوگ بول دیں گے جی ہاں لیکن ہم تو وہ نہیں ہو سکتے، ہم کیسے بنے، وہ تو وہ تھے۔ یہ ہے سب سے بڑا ظلم جو ہم اپنی ذات پہ کرتے ہیں۔ اگر یہی ہمیں اتنی عقل ہے تو کیا میرے مالک و خالق کو پتا نہیں تھا کہ وہ ہمارے پاس بھیج بھیج کے کہہ رہا ہے کہ ان کے اسوہ حسنہ پہ چلو، محمد کی سیرت پہ چلو، اپنے کو ان جیسا بناؤ؟ معصومین نے اپنی زندگیاں پوری وقف کر کے کیوں کہا کہ ہماری طرح سیکھو، ہماری طرح زندگی کو اپناؤ، دیکھو کہ ہم تمہیں وہ راستہ بتاتے ہیں جو آپ کو پازیٹو راستے پہ چلا کے اتنی انرجی دیتا ہے کہ آپ کو زندگی میں یہ جو آپ کے کلیجہ پکڑ لیا، جگر کٹ گیا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد آپ ایک سکون اور راحت کی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر غم آتا ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ کاٹتا نہیں ہے، پھر خوشی آتی ہے تو وہ آپ کو اوپر کے حصے میں پاگل کر کے، دیوانہ کر کے متکبر نہیں بناتی، آپ کو غرور میں نہیں لاتی، بلکہ آپ کو ایک لیول اور بیلنس میں رکھتی ہے جو حضرت انسان کے لیے پروردگار عالم نے منسوب فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ بندگی کا وہ درجہ ہے، یہ بندگی کا وہ سلسلہ ہے جو طمانینت قلب کا باعث بنتا ہے۔ اور جب آپ کی طمانینت قلب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، زندگی کے کوئی بھی مشکلات و پریشانی ہوتی ہیں آپ ان سے الجھتے اور پریشان نہیں ہوتے، بلکہ آپ ان سے مسرور ہوتے ہیں۔ غم اور درد آتا ہے تو آپ خوشی مناتے ہیں، آپ اس کو بالکل بھی اپنے آپ میں لگنے نہیں دیتے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کو بیوقوف بنانا، فراڈ کرنا، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو استعمال کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو خاکستر کر دیتی ہیں۔ اس زندگی میں بھی آپ کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اور یقین کیجئے کہ یہی سلسلہ جب آگے بڑھے گا تو روح اتنی خالی ہوگی، اس کے پاس طاقت ہی نہیں، کہ جس نے زندگی میں اپنے شعور کی راحت نصیب نہ ہو سکی اس کو، تو آپ سوچئے کہ وہ آگے اپنی منزل پہ کیسے پرسکون ہو سکے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے آپ پرسکون۔ اس لیے ہمارے لیے جو ہدایت ہے، ہدایت اور ہم اس ایک دوسرے کے لیے ہے، یعنی وہ ہدایت جو پروردگار عالم نے مجھ تک پہنچائی ہے، جب میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں گی تو میں خود پرسکون ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں خدا کی خوشنودی، خدا نہ خوش ہوتا ہے نہ غمگین ہوتا ہے، خدا ہماری ذات کے اندر ہوتا ہے، اس کی قوت، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ہم خدا نہیں ہوتے ہیں لیکن خدا ہم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی قوت و طاقت ہماری ذات کے اندر ہے، ورنہ ہم ایکسسٹ نہیں کر سکتے۔ ہماری ایکسسٹنس پروردگار عالم کے ہونے کی دلیل ہے، ہمارا ہونا، ہمارا موجود ہونا ہی میرے خدا کے ہونے کی دلیل ہے کہ مجھے میں روح پروردگار موجود ہے۔ آئیے کہ ادراک عالی سے اپنی زندگی کو اس طرح سمجھ کر آگے بڑھائیں کہ سکون اور چین اس قدر آپ کو نصیب ہو جائے کہ آواز قدرت آئے کہ اے نفس مطمئنہ چلا اپنے رب کی طرف، تو مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی۔ پروردگار عالم بے شک یہ ہے وہ منزل، کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ پروردگار عالم آپ کو خوشنود ہونے پر اپنی خوشنودی کا اندیہ دیتا ہے کہ تم نے مجھے خوش کیا، یعنی میں تیری ذات کے اندر تھا۔ جب تجھے تسکین قلب ملی، وہ جو لوگ ہر وقت ہائے دکھ درد روڑتے پیٹتے گھسیٹتے شکوے شکایتیں، آپ یقین کریں وہ اپنے خدا کو ناراض رکھتے ہیں، یعنی اپنی ذات کے اندر جو قوت ہے اس کا ناراض، یہ ہے خدا کی ناراضگی اور خوشنودی۔ کیونکہ یہ جو انفرادی طور پر ہماری ذات کے اندر ہے، اجتماعی صورت میں پروردگار عالم کوئی انسان نہیں ہے نفس رکھتا کہ وہ نفس رکھتا ہے، اس کا نفس اس کو یوں کہہ رہا ہے، نفس یوں کہہ رہا ہے تو آج خوش ہو رہا ہے تو آج غم کر رہا ہے۔ یہ ذات کے اندر سے وہ قوت ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ اور یہ جو لوگوں کو یہ ہوتا ہے میں خدا کو دیکھوں، میں نے تو خدا کو دیکھا ہی نہیں، خدا کیسا دکھتا ہے، دن رات ایک ہی تڑپ ہے۔
خدا کو دیکھنا ہے تو اپنے آئینے میں اپنے اس چہرے کو دیکھو کہ اس کے اوپر کتنا نور ہے، اس کے اوپر کتنی اعمال حسنہ کی وہ روشنی ہے جو میری ذات کے اندر سے مجھے باہر تک دکھا رہی ہے، یا میں نے اپنے چہرے پر کتنی بھی وہ سختی اور نحوست کو طاری کر رکھا ہے۔ یہ آپ کی رنجش اور یہ آپ کی خوشی اور یہ آپ کی خوشنودی وہ ہے جو پروردگار کی خوشنودی اور پروردگار کی ناراضگی یا رضا اور خوشی کہلاتی ہے۔ یقین کیجئے آپ کی ذات ہے وہ، جتنا اس کو تسکین دیں گے، جتنا اپنے ٹالرنس کو مضبوط کریں گے، جتنا صبر کی قوت کو قوی کریں گے، اتنا ہی پروردگار عالم خوش ہوگا، یعنی آپ کی ذات خوش ہوگی جو مرکز سے ایک حصہ علیحدہ ہوا ہوا ہے۔ جب ہم کامل طور پر اپنی ذات کو، اپنے پروردگار کو خوش کر لیتے ہیں تو ہم وہ مومن ہو جاتے ہیں، ہم وہ نفس مطمئنہ ہو جاتے ہیں جنہیں خود خدا پکارتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ ہم یہ کہہ دیں یہ تو نہیں وہاں کے لیے مخصوص ہے، پورا قرآن مجید ہر ذی روح کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں جو اشارے اور بشارتیں دی گئی ہیں وہ اللہ کے وہ خاص مقرب بندگان الہی ہیں جو کہ اوصاف الہیہ سے کائنات میں اپنے وجودوں سے کائنات کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے رب کی ہدایات ہم تک پہنچاتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں اور ہم تک وہ تحریریں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ پروردگار عالم کی ذات کو ہم ٹکروں سے نہیں، گندے کپڑے پہن کے صبح شام نماز پانچوں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، لیکن اب ہمیں ایک کا بھی کبھی شعور ہی نہیں ملا، جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور لباس گندا ہے، مقام گندا ہے، ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ فرما رہا ہے کہ نظافت و نصف الایمان کے پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جب آدھا ایمان ہی ہمارے پاس وہ نہیں ہے اور اعمال ہمارے پاس نہیں ہے تو بتائیے کہ ہم مومن کہاں سے؟ ہمارے تو اللہ میاں کیا فرماتے ہیں میرے حبیب، یہ تو اسلام لائے ہیں، ایمان تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے۔ آپ صاف ستھرے نہیں ہیں، آپ کے یہاں پاکیزگی طہارت نہیں ہے، آپ کے گھر گندے ہیں، تو آپ ایمان والے نہیں رہے، آتا ہی نہیں رہا تو نہیں رہے۔ اب آپ کے پاس اعمال حسنہ بھی نہیں ہے تو آپ کو زندگی میں اس لیے نہیں بھیجا کہ جانوروں کی آئے ہو زندگی میں، چر لو کھا لو اور بس واپس چلے جاؤ اور ادراک سے خالی رہ جاؤ۔ یہ ہے وہ منزل جہاں سے آپ کو پھر پلٹ پلٹ کر سورہ واقعہ میں وہ فرما رہا ہے جب تک ہدایت حاصل نہیں کرو گے تکلیفیں سہتے رہو گے، دعا کرو کہ نجات مل جائے۔ نجات ہی یہی ہے کہ میں سمجھ جاؤں، پا جاؤں اور اپنی اس خوبصورت منزل پہ مرکز میں واپس چلا جاؤں جہاں پہ میں اپنے خدا سے جدا ہوا تھا۔ اور یہ جدائی آج مجھے اتنی بھی عقل نہیں دے رہی کہ میں اپنی ذات کو خوش کر کے، اپنے مرکز کو خوش کر کے پرسکون اپنی منزل پہ واپس لوٹوں۔ آئیے کہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو انالائز کیجئے، ہمسائے کو نہیں، محلے والوں کو نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنے خدا کی ہدایت لیجئے۔ ہم جب تک ہدایت کبریا تک نہیں پہنچیں گے ہم اپنی نجات نہیں پا سکتے، ہم نفس مطمئنہ نہیں پا سکتے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کے حضور میں پہنچانے کی قابل ہو سکی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔